नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ख़ास खबरें में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने पर हर प्रोग्राम का आगाज़ ख़ास तौर पर हदीस मुबारक से करते हैं। चाहे आप देखेंगे कि वो खबर ख्याल हो, ब्रेकिंग न्यूज़ हो या फिर ख़ास खबरें हों। तो बहरहाल नाज़रीन, आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़नामा सियासत हर रोज़ अपने सफ़े आखिर पर एक हदीस मुबारक का शाया करता है, जिसका मकसद आवाम की रहनुमाई होता है। नाज़रीन, हमने एक सिलसिला शुरू किया है कि आपको हर रोज़ चाँद की तारीख़ के बारे में वाकिफ़ करवाएं। चुनांचे आज बता दें कि 16 मुहर्रमुल हराम 1448 हिजरी है, जबकि जो अंग्रेज़ी तारीख़ है वो आपको बताना ज़रूरी है कि 2 जुलाई 2026 है। तो बहरहाल हदीस की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि आज की हदीस मुबारक क्या है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की राह में शहीद होने वाले को शहादत के वक्त सिर्फ़ इतनी ही तकलीफ़ महसूस होती है जैसे किसी चींटी ने काट लिया हो। तो देखा आपने कि शहीद का दर्जा क्या है। और शहादत के वक्त अक्सर देखा जाता है कि लोग कहते हैं और हदीस में भी आया है कि जो बंदा इंतकाल करता है, जब उसकी रूह निकाली जाती है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, लेकिन शहीद की जब रूह निकाली जाती है तो सिर्फ चींटी काटने की तकलीफ़ होती है। तो बहरहाल नाज़रीन, खबरों की जानिब चलते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह रियासत भर में SIR का अमल यानी तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ने SIR के उर्दू में नमूना फॉर्म्स जारी करने का फ़ैसला किया है ताकि राय दहिंदों के शुकूक व शुबहात को दूर किया जा सके। और वैसे भी नाज़रीन, इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने रियासत भर में 1035 हेल्प डेस्क भी कायम किए हैं। वैसे नाज़रीन, आपको बता दूं कि रियासत तेलंगाना में ख़ास तौर पर आप देखेंगे हैदराबाद में इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ERO है और असिस्टेंट इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं यानी AEROs हैं, BLO हैं, या फिर आप देखेंगे कि सुपरवाइजरी ऑफिसर्स बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं BLOs, और बूथ लेवल एजेंट है BLS है। उन पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि फॉर्म्स की तकसीम में जो तरीक़ेकार है उस पर सख्ती से अमल आवरी करें। और नाज़रीन, आपको बता दें कि जहाँ तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सवाल है, इस सिलसिले में खुद हमारे रियासत तेलंगाना और ख़ास तौर पर हैदराबाद में जो आला अहदेदार हैं वो वक्फे से यानी आप देखेंगे कि इस अमल की निगरानी भी कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर GHMC कमिश्नर ने आज हैदराबाद में SIR के काम का जायज़ा लिया और कलेक्टर ने SIR इनुमरेशन फॉर्म्स की फील्ड लेवल डिस्ट्रीब्यूशन का जायज़ा लिया, ख़ास तौर पर कि ये बूथ लेवल ऑफिसर किस तरह इनुमरेशन फॉर्म्स तकसीम कर रहे हैं। और यकीन मानिए कि इनुमरेशन फॉर्म्स तकसीम तो किए जा रहे हैं, लेकिन बाज़ जगह देखा जा रहा है कि लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं फॉर्म्स की तकसीम का। तो अब देखना यह है कि इस अमल को किस तरह आगे बढ़ाया जाए और फील्ड लेवल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह आगे बढ़ रहा है, ये भी कलेक्टर ने जायज़ा लिया है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर यानी कमिश्नर GHMC और DEO ने फील्ड इंस्पेक्शन मुशीराबाद असेंबली हलके में किया। RV कर्नन ने ये क्या है फील्ड इंस्पेक्शन मुशीराबाद के हलके में किया है और इस सिलसिले में एडिकमेट का भी दौरा किया गया है। तो ऐसे में हम आपको बताते हैं कि अगर आपके पास इनुमरेशन फॉर्म नहीं आया है तो फिर आप मुतालिका BLO से रब्त पैदा करें और बताएं कि आपको इनुमरेशन फॉर्म नहीं मिला है, क्योंकि इनुमरेशन फॉर्म मिलता है तो आपको उसको पुर करना है, उसको पुर करने के बाद आपको BLO के हवाले करना है। इस तरह आपका नाम SIR में शामिल हो जाएगा। वैसे भी नाज़रीन, इसकी ये शर्त यह है कि 2002 के SIR में आपका नाम शामिल हो तो आप खुद सेल्फ मैपिंग करवा सकते हैं, और अगर नहीं है तो आपको डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके माँ बाप जो हैं यानी वालिदैन के में से एक का भी नाम रहेगा तो आप का मैपिंग हो जा सकती है, या इनका नहीं है आपके वालिदैन का यानी आपके अम्मी का आपके अब्बा का या नाम नहीं है 2002 के SIR में, तो उसके बावजूद भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके नाना नानी और दादा दादी का नाम होगा तो भी चलेगा। तो ये इलेक्शन कमीशन ने ये बात बताई है। और वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक यानी इलेक्शन कमीशन का सवाल है, इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन तो बार बार अपने अमले को हिदायत जारी कर रहा है। और वैसे भी नाज़रीन
ناظرین آپ کو بتا دوں کہ نیوز ایڈیٹر سیاست جناب عامر علی خان نے جو کام کیا ہے وہ بہت غیر معمولی کام ہے. انہوں نے 4 مہینے پہلے سے ہی روزنامہ سیاست کے دفتر میں ایک ہیلپ ڈیسک قائم کیا اور ایسے ہیلپ ڈیسک کے جو ارکان ہیں وہ بڑی یعنی چابکدستی کے ساتھ، بڑے خوشحالی کے ساتھ، بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ عوام کی خدمت کر رہے ہیں، ان کی رہنمائی کر رہے ہیں. اور آپ کو بتا دوں کہ 4 ماہ سے پچھلے 4 ماہ سے تقریباً یومیہ یعنی روزانہ 300 سے لے کر 500 مرد و خواتین روزنامہ سیاست سے رجوع ہو رہے ہیں اور روزنامہ سیاست ان کی پوری طرح رہنمائی کر رہا ہے. تو آپ اپنے محلے میں BLOs جو ہوتے ہیں، بوتھ لیول آفیسرز جو ہوتے ہیں، اور مختلف سیاسی جماعتوں کے بوتھ لیول جو ایجنٹس ہوتے ہیں ان سے رابطہ پیدا کیجیے. اور اکثر لوگ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ انہیں فارم کی خانہ پوری میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. آپ آن لائن بھی دیکھ سکتے ہیں کئی لوگ رضاکارانہ طور پر جو سماجی جہدکار ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح فارم فل اپ کیا جائے، فارم کو پر کیا جائے. تو یہ چیزیں ہم آپ کو بتا چکے ہیں. تو بہرحال RV کرنن نے آج فیلڈ انسپیکشن کیا ہے اور یہ اچھی بات ہے. اگر عہدیدار جو ہیں، اعلیٰ عہدیدار اگر یہ کام کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. ویسے ناظرین آپ کو بتا دوں کہ حیدرآباد سے خبر آ رہی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ لوگوں کو مٹن کہہ کر بیف ملاتے ہوئے اس میں مٹن سپلائی کرنے والے 2 افراد کو سینٹرل کرائم اسٹیشن CCS اور H فاسٹ کی کرائم ٹیم نے گرفتار کر لیا ہے اور اس گوشت کو بھی ضبط کر لیا ہے. تو آج کل دیکھیے کس طرح دھوکہ دہی کا یعنی دھوکہ دہی کی جا رہی ہے، لوگوں کو کی زندگیوں سے کھیلا جا رہا ہے اور مٹن کہہ کر بیف بھی سپلائی کیا جا رہا ہے، یعنی بیف مل کی ملاوٹ کرتے ہوئے مٹن آپ کو سپلائی کیا جا رہا ہے. تو یہ اس سے بچنا چاہیے اور یہ تو یقین مانیے کہ جہاں تک بددیانتی کا سوال ہے بہت ہی خطرناک ہوتی ہے. ویسے میں ناظرین ہم آپ ایک اور خبر کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ اس خبر کا تعلق ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کے نعرے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ سے ہے. آپ دیکھیں گے کہ وزیر اعظم نریندر مودی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہندوستان کے مختلف مقامات پر ہر روز بے شمار بیٹیوں کی عصمت ریزی کے واقعات پیش آتے ہیں، یہاں تک کہ ان میں نابالغ اور کم سن بیٹیاں بھی ہوتی ہیں. حد تو یہ ہے کہ اتر پردیش کے ایک علاقے میں ایک درندہ صفت لڑکے نے جس کی عمر صرف 12 سال بتائی جاتی ہے، پون یعنی فحش فلمیں دیکھتے ہوئے وہ ایک 3 ماہ کی لڑکی کے ساتھ اپنا منہ کالا کرتا ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ ہمارے وزیر اعظم لگاتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر بیٹی کو پڑھانے بھیجیں تو پھر سمجھیے کہ اس کی عزت لٹ جاتی ہے، تو عصمتیں لٹ جاتی ہے. تو ہم آپ کو لیے چلتے ہیں BJP کی زیر اقتدار ریاست راجستھان میں. آپ کو بتا دوں کہ راجستھان کے شری گنگا نگر ضلع میں ایک انسانیت سوز واقعہ پیش آیا. ایک ایسا واقعہ پیش آیا میں سمجھتا ہوں کہ سارے ملک کو اس نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، سارے ملک میں برہمی کی لہر پائی جاتی ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ ایک 13 سالہ نابالغ لڑکی اچانک اپنے گھر سے غائب ہو جاتی ہے. یہ 18 جون کا واقعہ ہے، اچانک غائب ہو جاتی ہے. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ایک آٹو رکشہ ڈرائیور نے وہ جو گھر جا رہی تھی تو راستے میں اس کا اغوا کر لیا، اغوا کر کے ایک ہوٹل والے کو اس بچی کو معمولی پیسوں میں فروخت کر دیا. اب اندازہ کیجئے کہ ایک بیٹی 13 سال جس کی عمر ہے اس کا اغوا کیا جاتا ہے، اس کا کڈنیپ کیا جاتا ہے اور پھر ایک ہوٹل مالک کو اسے فروخت کر دیا جاتا ہے اور وہ درندہ صفت ہوٹل مالک اسے یعنی استعمال کرتا ہے. یعنی آپ دیکھیں گے کہ مختلف ہوٹلوں میں اسے پہنچاتا ہے اور افسوس کی بات ہے بہت ہی گھناؤنا جرم یعنی سرزد کیا جاتا ہے، انجام دیا جاتا ہے، گھناؤنے جرم کا خطرناک جرم کا ارتکاب کیا جاتا ہے. اور اس بچی کو آپ کو بتا دوں کہ 5 دنوں تک کم از کم 4 ہوٹلوں میں پھرایا جاتا ہے اور 30 درندہ صفت لوگ یعنی جانور جو ہوتے ہیں اس کے ساتھ منہ کالا کرتے ہیں، اجتماعی اس کی عصمت ریزی کرتے ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ ایک 13 سالہ لڑکی، آپ اندازہ کیجئے کہ اس کی عمر کیا ہے، صرف 13 سالہ ہے اور اس کے ساتھ اس طرح کی گھناؤنی حرکت کی جاتی ہے صرف چند سکوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے. اور ان درندوں نے اس کے ساتھ منہ کالا کیا، 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 30 لوگوں نے 5 دنوں تک اس کے ساتھ منہ کالا کیا. یہ BJP کے زیر اقتدار ریاست راجستھان کا واقعہ ہے اور سارے ملک میں اس واقعے کو لے کر برہمی پیدا ہو گئی. اور اب جو ضلع انتظامیہ ہے وہ ہوش میں آیا اور اس نے 4 ہوٹلوں پر بلڈوزر چلا دیے. یہ چلو بہت اچھا کیا کہ جس جگہ مقام پر ایک معصوم لڑکی کے ساتھ منہ کالا کیا گیا، زبردستی کی گئی اس کے ساتھ، اور وہ بچی آپ اندازہ کیجئے کہ ایک 13 سالہ لڑکی کے ساتھ اس طرح کا جرم کیا جاتا ہے. 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 30 درندے
اس کے ساتھ اجتماعی عصمت ریزی کرتے ہیں تو اس بچی کا کیا حال ہوا ہوگا؟ تو اس بچی کو چیخنے چلانے سے روکنے کے لیے کہا جا رہا ہے، پولیس نے تحقیقات میں پتہ چلایا ہے کہ اسے شراب پینے پر مجبور کیا گیا، بار بار اسے شراب پلائی گئی اور اس طرح کا کام کیا گیا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کیسے بی جے پی حکومت میں اس طرح کے حالات ہوئے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ چند پیسوں کے لالچ میں اس بچی کی زندگی تباہ کر دی گئی ہے، اور ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ ضلعی انتظامیہ نے 4 ہوٹلوں پر بلڈوزر چلا دیے ہیں، اور اس سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 12 جو مجرمین ہیں، درندوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ عوام وہاں کی اس قدر برہم ہے، وہ چاہتی ہے کہ تمام ملزمین کو نہ صرف گرفتار کیا جائے بلکہ انہیں عبرتناک سزائیں دی جائے، انہیں پھانسی پر لٹکا دیا جائے، انہوں نے ایسا جرم کیا ہے۔ تو بہرحال 12 ملزمین کو یعنی مجرمین کو گرفتار کر لیا گیا ہے، 18 کی مزید تلاش جاری ہے، اور عوام اس بات کو لے کر برہم ہے کہ 18 جون کو یہ واقعہ پیش آتا ہے اور پولیس اب تک 12 ملزمین کی گرفتار کرتی ہے، اور 18 ملزمین کو یعنی 30 میں سے 18 ملزمین کا پتہ نہیں چلاتی۔ اب اس سلسلے میں پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے مختلف ٹیمیں تشکیل دی ہیں اور ان ٹیموں کو تشکیل دے کر اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ تو بہرحال بہت میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کے لیے ایک چیلنج ہے کہ ان 12 ملزمین کو بھی انصاف کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کریں اور انہیں عبرتناک سزائیں دی جائے۔ اسی لیے تو آپ کو بتا دوں کہ کئی سیاسی پارٹیوں میں کے قائدین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں اگر اسلامی سزاؤں پر عمل کیا جاتا ہے تو نہ کسی بیٹی کی عزت لوٹی جائے گی، نہ کسی بیٹے کا قتل کیا جائے گا، اور معاشرے میں یعنی 0% یعنی 0% کرائم ریٹ رہے گا، یہ کہا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ متحدہ عرب امارات میں سب سے زیادہ اگر کوئی وہاں پر غیر ملک کے باشندے ہیں تو وہ ہندوستانی ہیں، یعنی تارکین وطن میں سب سے زیادہ آبادی ہندوستانیوں کی ہے، اور آپ کو یہی بتا دوں کہ وہاں پر نفرت کا بازار نہیں سجایا جاتا بلکہ وہاں پر محبت کی دکانیں لگائی جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بتا دوں کہ وہاں جو کرائم ریٹ ہے وہ 0% ہے، اس لیے کہ اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اسے فوری سزا دی جاتی ہے، اس کی فوری گرفتاری عمل میں آئی جاتی ہے، عبرتناک سزا دی جاتی ہے۔ نتیجے میں لوگ ڈر کے مارے قتل نہیں کرتے، لوگ ڈر کے مارے چوری نہیں کرتے، اور لوگ ڈر کے مارے عصمت ریزی نہیں کرتے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ سعودی عرب چلے جائیے، اسلامی ممالک جائیے، اگر کوئی عصمت ریزی کرتا ہے تو اسے سنسار کر دیا جاتا ہے، اسے کوڑوں کی سزا دی جاتی ہے، پھر وہ کوئی بھی دوبارہ یعنی زانی جو ہے، ریپسٹ جو ہے، وہ ریپ کرنے کی کوشش نہیں کر سکتا، ہمت نہیں کر سکتا۔ اس لیے وہاں پر کرائم ریٹ 0 ہوتا ہے۔ چوری کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، اب تو ایسا نہیں ہو رہا ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اگر منشیات کے کاروبار میں، ڈرگز کے کاروبار میں ملوث ہوتے ہیں، اسمگل کرتے ہیں، تو پھر سمجھیے کہ ان کو سزائیں موت دے دی جاتی ہیں، ان کو پھانسی پر لٹکا دیا جاتا ہے، ان کو شوٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر جو کرائم ریٹ ہے وہ 0 ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کی بات کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہندوستان میں نہ بیٹی محفوظ ہے، نہ ماں محفوظ ہے، نہ بہو محفوظ ہے، نہ بہن محفوظ ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ اندازہ کیجئے کہ یہاں پر صرف لوگوں کو مذہب کے نام پر تقسیم کیا جا رہا ہے، ہندو مسلم کیا جا رہا ہے، مندر مسجد کیا جا رہا ہے، نتیجے میں یعنی اہم جو مسائل ہیں اس پر پردے ڈال دیے جا رہے ہیں، اس سے لوگوں کی توجہ ہٹائی جا رہی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ہندوستان کو اب عالمی سطح پر بھی ایک ایسا ملک تصور کیا جا رہا ہے جہاں پر عورت کی عصمتیں محفوظ نہیں ہیں، عورتوں کی عصمتیں محفوظ نہیں ہیں، اور جو خاتون سیاح ہمارے ہندوستان کا دورہ کرتی ہیں، خاص طور پر راجستھان وغیرہ کا، وہاں پر عصمت ریزی کے واقعات کئی ہو چکے ہیں، ان خواتین پر جنسی حملوں کے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ اس کی نتیجے میں جو خواتین سیاح ہندوستان آ رہی تھی ان میں بہت زیادہ حد تک کمی آئی ہے۔ ارے میرے بھائی، مہمان کو تو آپ اندازہ کیجئے کہ بھگوان کہا جاتا ہے ہندوستان میں، تو آپ اندازہ کیجئے کہ ہر مذہب میں مہمان نوازی کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اور اگر ہم اپنے مہمانوں کی عزت کا، ان کے عصمت کا خیال نہیں رکھیں گے اور ان کے تحفظ کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر کیا ہماری بدنامی نہیں ہوگی؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔ تو بہرحال ناظرین، آپ دیکھنا ہے کہ راجستھان میں جہاں بی جے پی کی حکومت ہے وہ کس طرح کے اقدامات کرتی ہے، یا پھر اسے بھی مذہبی رنگ دے کر یعنی عوام کے ذہنوں سے اوجھل کر دیتی ہے۔ تو یہ اہم چیز ہے ناظرین۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ اس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر خواتین کی حفاظت کے
لیے بہت ضروری ہے کہ خواتین کا تحفظ کیا جائے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی مسلم خاتون برقع پہنتی ہے تو اس پر تنقید کی جاتی ہے، لیکن کسی میں ہمت نہیں ہوتی کہ اس پر بری نظر ڈالے۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ پردہ جو ہوتا ہے یا نقاب جو ہوتا ہے یا برقع جو ہوتا ہے وہ عورت کی ڈھال ہوتا ہے، اس پر کوئی یعنی بری نظر یا کوئی درندہ اس پر بری نظر نہیں ڈال سکتا۔ اسی طرح دیکھیں گے کہ ہندو بہنوں میں بھی پردے کا رواج ہے۔ آپ کئی مقامات پر جائیے، وہاں پر گھونگھٹ جو ہوتا ہے وہ پردے کا کام کرتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر اس طرح کے درندے پھرتے رہیں گے تو یہ حکومت کا کام ہے، یہ حکومتوں کا کام ہے، پولیس کا کام ہے، نفاذ قانون کی ایجنسیوں کا کام ہے کہ وہ اس طرح کے درندوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرے، عبرتناک کارروائی کرے۔ اور کئی ایسے مقامات پر آپ دیکھیں گے کہ خواتین کے ساتھ، خاص طور پر دلت خواتین کے ساتھ بھیانک واقعات پیش آئے ہیں، لیکن اس پر پردے ڈال دیے گئے کیونکہ وہ اعلیٰ ذات کی نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں گے کہ بی جے پی ہو یا آر ایس ایس ہو یا پھر سنگھ پریوار کی تنظیمیں ہو، ان کے بھی اعلیٰ عہدیدار کوئی دلت نہیں ہے۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ خواتین کا کیا حال ہے۔ کیا آر ایس ایس کی سربراہ کسی خاتون کو بنایا گیا ہے؟ ہرگز نہیں بنایا گیا ہے۔ کسی دلت کو بنایا گیا ہے؟ ہرگز نہیں بنایا گیا۔ تو یہ ذات پات کا یہ مسئلہ یہ لوگ ہی چھیڑتے ہیں، یہ لوگ ہی دلتوں کو گلے نہیں لگاتے، اپنے سینے سے نہیں لگاتے، ان کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے۔ وہ اگر مندر میں آ جائے دلتیں تو اسے دودھ سے دھو دیا جاتا ہے، یعنی دلتوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ اور ہر روز کئی دلت بہنوں کی، دلت ماؤں کی عصمتیں تار تار کی جاتی ہے، لیکن کوئی کارروائی نہیں کی جاتی کیونکہ وہ جو متاثرہ خواتین ہوتی ہیں وہ دلت ہوتی ہیں، متاثرہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ دلت ہوتی ہیں۔ ارے میرے بھائی، دلت ادنا اعلیٰ مت کیجئے۔ آپ یہ دیکھیے کہ دلت جو بیٹی ہے کیا وہ آپ کی بیٹی کی طرح نہیں ہے؟ آپ کے گھر میں کیا بیٹی نہیں ہے؟ آپ کے گھر میں کیا ماں نہیں ہے؟ آپ کے گھر میں کیا بیوی نہیں ہے؟ آپ کے گھر میں کیا بہن نہیں ہے؟ یہ سوچئے، تب کہیں جا کر آپ عورت کا احترام کر سکتے ہیں، ناری شکتی کی بات کر سکتے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی آپ دیکھیے کہ کتنے مہان پروش ہے، کیا انہوں نے کہا تھا، اور وہ بھی لال قلعے کی فصیل سے کہ ناری شکتی کی بات کی تھی۔ اور آپ کو یہ بتا دوں، شرم کی بات ہے، بے انتہا شرم کی بات ہے کہ اس کے دوسرے دن ہی آپ کو بتا دوں کہ مودی حکومت اور گجرات کی ڈبل انجن بی جے پی حکومت نے بلقیس بانو کی بیٹی اور ان کے 7 ارکان خاندان کے قتل میں ملوث اور عصمت ریزی میں ملوث، یعنی بلقیس بانو کی اجتماعی عصمت ریزی، بلقیس بانو کی خلیری بہن یا پھپھیری رات بہن کی اجتماعی عصمت ریزی میں ملوث زانیوں کو، قاتلوں کو ان کی مدت سزا پوری ہونے سے پہلے ہی رہا کر دیا، اور کہا کہ یہ ان کے سنسکار کی وجہ سے انہیں رہا کر دیا گیا۔ تو اس سے بڑھ کے شرم کی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ ارے میرے بھائی، آپ بیٹی کو ہندو مسلم میں مت بانٹو۔ جو مسلم بیٹی کی محبت اپنے باپ کے تئیں ہوتی ہے، ماں کے تئیں ہوتی ہے، اپنے والدین کے تئیں ہوتی ہے، اپنے پیرنٹس کے تئیں ہوتی ہے، اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ ہندو بیٹی بھی اپنے ماں باپ سے اتنا ہی پیار کرتی ہے، اپنے بھائی بہنوں سے بھی اتنا ہی پیار کرتی ہے۔ یاد رکھیے، یہ پاکیزہ رشتے ہوتے ہیں، اور ان رشتوں کا، یہ ایسے مقدس رشتے ہوتے ہیں، ان رشتوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ یہ رشتے ہندو ہوتے ہیں، نہ مسلمان ہوتے ہیں، نہ سکھ ہوتے ہیں، نہ عیسائی ہوتے ہیں۔ یہ رشتے صرف انسانیت کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، محبت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کوئی سرحد نہیں ہوتا، کوئی ملک نہیں ہوتا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہاں پر جو فرقہ پرست درندے ہیں وہ محبت کو بھی ایک مذہب کا نام دیتے ہیں، اور مذہب کے نام پر، مذہب کی بنیاد پر لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ تو بہرحال بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ وزیر اعظم نریندر مودی نے لگایا ہے، اور ان کی ہی پارٹی کے زیر اقتدار ریاست میں اس نعرے کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے۔ ایک معصوم 13 سالہ لڑکی کے ساتھ اس طرح منہ کالا کیا گیا، اور ایک درندے نے نہیں، 2 درندوں نے نہیں، 10 درندوں نے نہیں، 30 درندوں نے یہ کام کیا ہے۔ 5 دنوں تک اس لڑکی کو ذہنی اذیت پہنچائی ہے، جنسی حملے کیے ہیں، وہ شدید بیمار ہے اور اس کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ تو بہرحال ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ بی جے پی کی جو حکومت ہے وہ کیا کام کرتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ عوام کا قصور ہے، عوام کا قصور ہے۔ آپ نربھے کے کیس میں جو کانگریس کے دور حکومت میں ہوا تھا، کس طرح احتجاج کیا گیا تھا، بی جے پی بھی اس میں شامل تھی، آر ایس ایس بھی اس میں شامل تھی، اور عام آدمی پارٹی کے جو لوگ تھے وہ بھی اس میں شامل تھے۔ تو کیا راجستھان کی جو 13 سالہ معصوم بیٹی کا جس طرح یہ 30 درندوں نے اجتماعی عصمت ریزی کی، کیا اس کے خلاف یہ احتجاج نہیں کر سکتے؟ کیا یہ لوگ سڑکوں پر نہیں آ سکتے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ خدا را، فار گاڈ سیک، آپ دلت اور یعنی اعلیٰ اور ادنا مت کیجئے۔ بیٹی کو دیکھیے، میں نے آپ سے کہا ہے کہ بیٹی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اس کی
محبت کا، اس کے پیار کا، اس کی عصمت کا، اس کی عزت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. بیٹی بیٹی ہوتی ہے اور یقین مانیے بیٹی روٹی ہوتی ہے. آپ تو لکشمی کہتے ہیں بیٹی کو. اور یاد رکھیے کہ آپ اگر اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح اپوزیشن جماعتیں کر رہی ہیں کہ ملک میں اسلامی جو قوانین ہیں اس پر عمل کیا جائے تو کرائم ریٹ 0% ہو جائے گا. کسی بیٹی کی عصمت ریزی نہیں ہوگی. کوئی غنڈے میں، کسی زانی میں یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کسی بیٹی کی عصمت ریزی کرے، کسی بہو پر بری نظر ڈالے، کسی ماں پر بری نظر ڈالے، اور اس کا یقین مانیے کہ بہت برا حال ہوگا. تو بہرحال ناظرین، یہ یہاں راجستھان سے یہ خبر آئی ہے. اور ایک خبر کی جانب چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح ریاست تلنگانہ میں ایک سیاسی ہلچل پیدا ہو گئی ہے. خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ سابق ریاستی وزیر آبپاشی اور BRS لیڈر ہریش راؤ اور ان کے ساتھیوں کو آپ کو بتا دوں کہ وہ گن پارک کی طرف جا رہے تھے. شہیدان تلنگانہ کی جو یادگار ہے وہاں پر جا رہے تھے کہ پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا. بتایا جاتا ہے کہ ریاست پر قرض کا جو بوجھ ہے اس پر، اور خاص طور پر گروکل ریزیڈینشل اسکولز ٹینڈرز میں مبینہ بے قاعدگیوں کے بارے میں بحث کے لیے کانگریسی قائدین نے چیلنج کیا تھا. کانگریسی منسٹرز نے ان لوگوں کو چیلنج کیا تھا کہ آؤ گن پارک، ہم تم سے بحث کرنے کے لیے تیار ہے. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ 3 ریاستی وزراء، ایک ہے محمد اظہر الدین، دوسرے جو ہے پونم پربھاکر، اور تیسرے جو ہے ادلوری لکشمن کمار، وہاں پر گن پارک پہنچ چکے تھے. اور پھر دیکھیں گے کہ یہ وہاں ہریش راؤ وغیرہ نہیں آئے. یہ بتایا جاتا ہے کہ تلنگانہ بھون سے باہر نکلتے ہی پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا. ہریش راؤ نے فون ملایا پونم پربھاکر کو اور صحافیوں کو بتایا، میڈیا کو بتایا کہ دیکھیے بیل بج رہی ہے لیکن کوئی فون نہیں اٹھا رہا ہے، ہم تو بحث کے لیے تیار ہے لیکن ہمیں گرفتار کروا لیا گیا ہے. اس طرح کی بات ہریش راؤ نے کہی ہے. اور آپ کو بتا دوں کہ یہ جو بحث کا مسئلہ تھا، تینوں وزراء وہاں پر پہنچ چکے تھے اور ان سے بحث کے لیے بھی تیار تھے. لیکن پولیس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پولیس نے انہیں تلنگانہ بھون کے باہر ہی گرفتار کر لیا ہے. ناظرین، ایک اور خبر کی طرف چلتے ہیں. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حالیہ عرصے کے دوران امریکہ اور ایران کے درمیان جو ہے یادداشت مفاہمت MOUs پر دستخط کر دی گئی، یعنی امن مذاکرات کامیاب رہے. بہت اچھی بات ہے، امن معاہدہ ہوا. لیکن اب بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل اس معاہدے سے خوش نہیں ہے، اس معاہدے کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن اب امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات جاری رکھنے سے اتفاق کر لیا گیا ہے. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ ایران کے جو سابق رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی جو تھے، ان کی جو نماز جنازہ ہے، جلوس جنازہ ہے، اور آخری رسومات کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات دوبارہ بحال ہو جائیں گے. اور قطر نے یہ بات کہی ہے. آپ کو ناظرین بتا دوں کہ خامنائی رحمۃ اللہ علیہ کو 28 فروری کو جنگ کے پہلے دن اسرائیل اور امریکہ کے حملے میں شہادت نصیب ہوئی تھی. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت 161 بچیوں کو بھی، یعنی طالبات کو بھی، ان ظالموں نے اپنے فضائی حملے کے ذریعے شہید کر دیا تھا. یہ امریکہ اور اسرائیل نے جس انداز میں تباہی مچائی، خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ فلسطین کی اگر بات کرتے ہیں تو غزہ میں اسرائیل نے کس طرح کی تباہی مچائی. صرف 7 اکتوبر 2023 سے لے کر آج کی تاریخ تک 90,000 فلسطینیوں کو اس نے قتل کیا ہے، جس میں بچوں کی اور خواتین کی کثیر تعداد ہے. اقوام متحدہ کی ایک حالیہ رپورٹ آئی ہے جس میں ہندوستانی ہائی کورٹ کے ایک سابق جج، اور آپ کو بتا دوں کہ انتہائی غیر معمولی شخصیت مرلی دھر، انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی اور اسرائیل کو اس قدر خطرناک کٹہرے میں لا کھڑا کر دیا اور اسے ثابت کر دیا کہ یہ جنگی مجرم ہے، یہ بچوں کا قاتل ہے، یہ خواتین کا قاتل ہے، یہ ثابت کر کے رکھ دیا ہے. تو بہرحال آپ کو بتا دوں کہ 20,000 سے زائد، یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں کہ 20,000 سے زائد فلسطینی بچوں کو غزہ میں اسرائیل نے شہید کیا. ان کو گولیاں ماری، ان پر بم برسائے، ان پر میزائل برسائے. اور حد تو یہ ہے کہ جو آپ اندازہ کیجئے جس طرح کا یعنی AI ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا، بچوں کو باضابطہ اس میں دیکھا جاتا ہے کوڈ کاپٹرز کے ذریعے، اور کہ بچے کہاں جا رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں اور اپنے ماں باپ کے ساتھ ہیں. ان کی باضابطہ امیج جو میپنگ ہوتی ہے وہ کی جاتی ہے اور پھر وہاں انہیں گولی مار دی جاتی ہے. تو ہمارے ہندوستانی جج نے، سابق جج نے واضح طور پر کہا کہ اسرائیل نے فلسطینی
بچوں کا قتل کیا ہے اور وہ ان بچوں کو قتل کرنے کو ایک گیم کی طرح کھیلا کرتے تھے. کتنی شرم کی بات ہے. تو بہرحال ناظرین، اب آپ کو بتا دوں کہ ایران میں آیت اللہ علی خامنہئی رحمۃ اللہ علیہ کی آخری رسومات کے موقع پر عام تعطیل کا 6 جولائی کو اعلان کیا گیا ہے. یعنی 6 جولائی کو ملک بھر میں عام تعطیل رہے گی اور 8 جولائی کو ملک بھر میں یوم سوگ منایا جائے گا. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 4 جولائی سے یعنی کل سے رسومات تو شروع ہو رہے ہیں اور کانگریس کی جانب سے سلمان خورشید بھی وہاں پر جانے والے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے چارٹرڈ طیارے کا انتظام کیا جائے گا. اس طرح کی بھی خبریں آ رہی ہے. یہ بہت خبریں ہیں ہم نے آپ کو سنائی ہیں. تو بہرحال اس طرح کی خبریں ہمارے پاس ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ فیفا کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح مراکش ایک امید کی کرن بن کر ابھرا ہے اور مراکش کے کھیل کو دیکھ کر آپ کو بتا دوں کہ ان کے ایمانی جذبے کو اور ان لوگوں کو سلام کرنے کو دل چاہتا ہے. اور آپ کو بتا دیں کہ ماں کی اہمیت کیا ہوتی ہے. ایک مراکشی کھلاڑی نے یہ ثابت کر دیا. اس کی ماں گراؤنڈ میں بیٹھی اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہی تھی اور مراکش پری کوارٹر فائنل میں پہنچا اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی ماں سے جا کر لپیٹتا ہے اور ماں بیٹے دونوں کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں. تو بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ اب ایک اور خبر بھی آ رہی ہے اور جس انداز میں ریاستی بجٹ کے بارے میں اپوزیشن جماعتیں ریونت ریڈی حکومت کو نشانہ بنا رہی ہے، اس پر تنقید کر رہی ہے. تو ریاستی بجٹ اندازوں پر آپ کو بتا دوں جو چیزیں بھی ہیں اس کی ریونت ریڈی حکومت نے تردید کی ہے. انہوں نے کہا کہ ریاستی بجٹ اندازوں پر نہیں حقائق پر مبنی ہو، یہ بات کہی ہے. تو بہرحال ناظرین، ہم مزید خبریں لیے آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.